खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शकाना का सलाम। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपनी रहमत और फजल के जलाल के नीचे आपको रखे। आज हम इफ्सियों के ख़त के चौथे बाब की 17वीं आयत से या 17वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस किताब के लिए जिसमें बहुत खूबसूरत बातें दर्ज हैं जो कि हमारी तरक्की का बायस हैं, जिसमें हम सीखते हैं और अपने आप को रूहानी तौर पर आगे बढ़ाते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है, पौलुस रसूल ने यहाँ पर लिखा है कि इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के माफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अक्ल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन्न होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। तो यहाँ पर जो वार्निंग दी है पौलुस रसूल ने, वो वार्निंग जो है वो पुरानी इंसानियत के बारे में है, तारीख चाल चलन के बारे में है, गलत ज़िंदगी के बारे में है, और कहा कि गैर कौमें जो अपने बेहुदा ख्यालात के माफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उसकी तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीख होगी और वो नादानी के सबब से जो उनमें है अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। सो गैर कौमों की मानिंद चलने में नुकसान क्या है कि हम खुदा की ज़िंदगी से खारिज हो जाते हैं। हम जो हैं वो खारिज हो जाते हैं उस हमेशा की ज़िंदगी से जो खुदा ने हमें दी है, क्योंकि खुदावंद की ज़िंदगी क्या है, खुदावंद अज़ल से अबद तक है। हम सब अज़ल से तो नहीं हैं, लेकिन हम अबदी आराम ज़रूर पाएंगे, अबदी ज़िंदगी ज़रूर पाएंगे। सो खुदावंद खुदा की ज़ात के उस हिस्सा को हम भी अपने अंदर जो है वो देखेंगे कि हम अबदियत के अंदर जाएंगे अपने खुदावंद खालिक अपने मालिक के साथ। लेकिन गैर कौमों की मानिंद चलना जो है वो हमें उस ज़िंदगी से खारिज करता है। आपने हारून भाई के ऑडियोज़ रिसेंट सुने होंगे जिसमें बार बार हमने देखा, सलातीन की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो बादशाहों ने, कौम ने यही गुनाह बार बार किया कि गैर कौमों की मानिंद होते गए। बनी इसराइल को ये हुक्म था कि ना तो गैर कौमों की रस्मों पर चलो, ना उनकी ईदों को मानो, ना उनके से काम करो, ना उनके किसी बेटे या बेटी से शादी करो, ना जो है वो उनकी कॉपी करो किसी मामले में। लेकिन आप ये देखें कि जब जब उन्होंने ये सब कुछ किया, जब जब उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में वो चीज़ों को आने दिया जो कि खुदावंद की तरफ से नहीं थी, तब तब वो मुसीबत का शिकार हुए। बहुत सारी गैर कौमों की रस्में ऐसी हैं जो कि शायद ठीक भी लगें, लेकिन चूँकि वो मंसूब दूसरे खुदाओं से हैं, हमें जो है उन चीज़ों से दूर रहना होगा। आप अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गैर कौमों की मानिंद कि कौन सी चीज़ें हैं। क्या हमारा रोज़ाना चाल चलन, क्या हमारा उठना बैठना, क्या हमारी बोल चाल, क्या हमारी सलाम दुआ, क्या हमारा पहनावा, क्या हमारे अकायद, क्या हमारे त्यौहार, क्या हमारे शादी के रसूमात या हमारे खुशियाँ, हमारी गमियाँ, हमारे मातम, क्या हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो हैं उनमें कहीं गैर कौमों का शायबा तो नहीं है। ये चीज़ सोचना हमारा फ़र्ज़ है। और रीज़न क्या दिया है कि उनकी अकल तारीक है जो गैर कौमें हैं, और वो नादानी में हैं और दिलों की सख्ती का शिकार हैं। सो आज हमें भी अपनी आँखों को खोलना होगा, अपने आप को खुदावंद के कलाम के मुआफ़िक ढालना होगा, और जब जब मसीहियत में या मसीही कलीसिया में
جب ہم یا مسیحی طرز زندگی میں ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہم نے کہ یہ بھائی یہ چیز غیر قوم کی طرف سے ہے، یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے، اور اس چیز کو ہمیں ڈراپ کرنا ہوگا، اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، تو ہم نے تب جو ہے وہ لوگوں کے اندر عقل کے اندھے پن کو، عقل کی تاریکی کو، نادانی والے جوابوں کو اور دلوں کی سختی کو ہمیشہ انکاؤنٹر کیا ہے۔ یہ بہت ریئر ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ واقعی دل کے ٹھیک ہیں وہ ایک دم سچائی کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب وہ بیج اس زمین پر گرا جو زرخیز تھی، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے فوراً سن کر خوشی سے اس کو قبول کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باقی جو زمینیں ہیں اس میں پتھریلی زمین ہے جو کہ دلوں کی سختی کو ظاہر کرتی ہے، اس میں کانٹوں والی زمین ہے، جھاڑیوں والی زمین ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نادانی کو ظاہر کرتی ہے، عقل کی تاریکی کو ظاہر کرتی ہے، اور پرندوں والی زمین ہے جو کہ ابلیس کے کام کو اور شہوت پرستی کو ظاہر کرتی ہے، بیہودہ خیالات کو ظاہر کرتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے سن ہو کر، یعنی کہ لائف لیسنس اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی آپریشن کرنا ہو، کوئی کٹ لگانا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو ایسا پروسیجر، تو اس جسم کے حصے کو سن کیا جاتا ہے تاکہ کیا ہو کہ وہاں پر درد نہ ہو اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا کچھ اثر نہ ہو۔ اور یہ لوگ سن اس لیے ہیں کہ جو کچھ کہا جاتا ہے ان کا اس پر کوئی اثر نہیں، جو کچھ بولا جاتا ہے ان کا اس پر کوئی اثر نہیں، جو کچھ سمجھایا جاتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں، جو آپریشن کیا جاتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں، کلام مقدس کی تعلیم کا کوئی اثر نہیں، خدا کی آواز کا کوئی اثر نہیں، کلیسیائی جو ہے وہ ویژن کا کوئی اثر نہیں، لوگوں پر ایسے لوگ جو کہ غیر قوموں کے سے بن کے رہنا چاہتے ہیں ان کو کچھ بھی سمجھا دیا جائے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سن ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک سوچ کر وہ چیز بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ لائف لیس ہیں، وہ زندگی سے دور ہیں، اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ زندگی سے خارج ہیں۔ شہوت پرستی کو انہوں نے اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں، لالچ۔ لالچ جو ہے وہ کیٹلسٹ ہے بیہائنڈ اے لاٹ آف تھنگز۔ لالچ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ امیر آدمی بہت نیک تھا اور اس نے خداوند سے کہا کہ میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں کہ زندگی پاؤں؟ تو خداوند نے کہا کہ حکموں پر عمل کر، اور حکموں کو گنوایا وہاں پر۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو بچپن سے ان حکموں پر عمل کرتا آ رہا ہوں۔ تو خداوند نے اس کو غور سے دیکھا، بائبل کہتی، لیکن there was something، وہ اپنی دولت سے بڑا پیار کرتا تھا، وہ لالچ کا پرابلم اس میں تھا۔ تو خداوند نے کہا کہ اپنا یہ سب کچھ غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے آ جا۔ تو وہ بڑا مایوس ہو کر چلا گیا، کیونکہ وہ بہت دولت مند تھا اور وہ دولت کو، اس لالچ کو جو ہے اپنے اندر سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ مسیح کی تعلیم ایسی نہیں ہے، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع مسیح میں ہے اس کی سنی، اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو۔ مسیح میں آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پرانی انسانیت کو اتارتے ہیں اور مسیح کو پہنتے ہیں۔ تم سب جتنوں نے بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ اگر ہم بپتسمہ یافتہ ہیں، اگر ہم توبہ کر چکے ہیں، تو ہم پرانی انسانیت جو ہے وہ اس کو رد کر چکے ہیں، اس پرانے پہناوے کو، وہ کپڑے جو کہ شادی کی ضیافت میں ہمیں پکڑوا سکتے تھے کہ ہم شادی کے بغیر ضیافت کے کپڑوں کے کیسے اندر آ گئے، ان کو اتار چکے ہیں۔ اب ہم جو ہیں وہ اس لباس سے ملبس ہیں جو کہ مسیح کی جانب سے ہمیں دیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ جو غالب آئے اس کو میں وہ سفید پوشاک دوں گا، اور مسیح کو پہن چکے ہیں۔ اگلے چال یعنی پرانے چال چلن والی پرانی انسانیت۔ ہمارا لباس جو ہے، ہمارے کام جو ہیں، ہمارا چال چلن جو ہے وہ ہمارے لباس کو ڈٹرمن کرتا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ
مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ اور پھر ریولیشن 19 میں لکھا ہے کہ یہ جو سفید کتانی کپڑے جو ہیں یہ مقدسوں، ان سے مراد مقدسوں کے کام ہیں، یعنی کہ مقدسوں کے جو چال چلن ہے وہ اس سفید کتانی کپڑے کو بناتا ہے جو پہنتے ہیں۔ اگر چال چلن غلط ہوگا، پرانی انسانیت والا ہوگا، تو لباس پھر غلط ہوگا۔ وہ لباس جو ہے وہ پھر داغدار ہوگا، وہ لباس جو ہے وہ دھبوں والا ہوگا، وہ لباس جو ہے وہ پریزنٹیبل نہیں ہوگا، وہ لباس کنڈیم کر دیا جانے والا ہوگا، وہ لباس انجیر کے پتوں جیسا ہوگا، وہ لباس ان چمڑے کے ان کرتوں جیسا ہوگا جو ان کو چھپانے کے لیے ناکافی تھے۔ وہ لباس جو ہے ویسا نہیں ہوگا جیسا مسیح کی دلہن کو پہنایا جائے گا۔ اور لکھا ہے کہ اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ یہاں پر صاف ظاہر ہے کہ اگر چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم پرانی انسانیت میں ہیں، حکموں کو توڑتے ہیں، خداوند کے کلام کے موافق زندگی نہیں بسر کرتے، تو فریب کی شہوتوں کا شکار ہیں، جس سے ہمارا لباس جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بلکہ لکھا ہے کہ اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، نئے ہم نے بننا ہے اس روحانی حالت میں جو کہ فیصلے کی روحانی حالت ہے۔ عقل کی اس لیے کہ ہم نے عقل کے ساتھ سوچ سمجھ کے ایڈلٹ ہو کر ہم نے جو ہے وہ سمجھداری میں روبرو خداوند کے یہ فیصلہ کیا ہے، بالغ سوچ کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو اپنا نجات دہندہ مانیں گے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ پرسنل سیویئر کے طور پر قبول کیا ہے، اور ہم اس کے ساتھ چلنے کا عہد رکھتے ہیں۔ اور اس روحانی حالت میں، اس روحانی حالت کو جس میں جو ہم نے ریسیو کی ہے اس سے توبہ اور بپتسمہ کے وسیلہ سے اور پھر پاک روح کے وسیلہ سے، لکھا ہے کہ نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ سچائی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ راست بازی، صداقت کون ہے؟ یسوع مسیح۔ پاکیزگی کا خدا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری۔ یہوہ پاک خدا نے، باپ نے ان تمام چیزوں کو اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح ناصری میں پیدا کیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تاریکی کو دور کرنا ہے، عقل کی تاریکی کو، نادانی کو دور کرنا ہے، دلوں کی سختی کو دور کرنا ہے، شہوت پرستی کو دور کرنا ہے، لائف لیسنس کو دور کرنا ہے، گندے کام کو دور کرنا ہے، حرص کو، لالچ کو دور کرنا ہے، تاکہ زندگی سے خارج نہ ہوں اور مسیح کی تعلیم جو کہ سچائی کے مطابق ہے، جو کہ سننے سے آتی ہے، پرانے چال چلن کو دور کر کے، پرانی انسانیت کو، فریب کی شہوتوں کو دور کر کے جو کہ خراب کرتی ہیں ہمارے لباس کو، ہمیں نئی انسانیت کو لینا ہے جو کہ اپنے فیصلے کے مطابق ہمیں ملی ہے، روحانی حالت جو ہمیں میسر ہے، اور نئی انسانیت کو جو کہ ابدی ہے اس کو پا لینا ہے، اس کو پہن لینا ہے، اس اپنے باپ آدم کی مانند نہیں جو کہ گناہ میں گر گیا، بلکہ دوسرے آدم کی مانند مسیح جو کہ مردوں میں سے جی اٹھا اور سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔